हालेलुया हालेलुया। पार साहब किसी कारण नहीं आ सके, वो दुबई के चले गए थे, उधर से लेट निकले तो उस वजह से वो नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने बोला था कि मीटिंग नहीं रुकना चाहिए, आप मीटिंग चालू रखना। जब टाइम पे पहुंच गया तो आ जाएंगे, पर वो नहीं पहुंच सके। तो भाई आशिर को उन्होंने मैसेज किया कि आज का वचन भाई आशिर शेयर करेंगे, और हम भाई आशिर के साथ मिलकर आज का वचन सुनेंगे। हम भाई आशिर को इनवाइट करते हैं, ताली बता। हालेलुया। खुदा उनके ज़िंदा जलाली पर फजल बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको आज की शाम का प्यार भरा सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के पाक कलाम में अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे, गौर करेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकाले मुकद्दस पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 10 से खुदा के पाक कलाम में से हम गौर खोज करेंगे। खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, इसीलिए मैं उस पुश्त से नाराज हुआ और कहा कि उनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचा मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल न होने पाएंगे। ऐ भाइयों, खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह की फरेब में आकर सख्त दिल न हो जाए। क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मसीह मेरे अजीज भाइयों, आज जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं, उसका जो उन्वान है, उसका जो मौजू है, वो है आराम में दाखिल होना। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में जब हम इससे आगे बाब नंबर 4 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा के जो मुकद्दस लोग हैं उनके लिए अभी आराम में दाखिल होना बाकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमने कोशिश करनी है कि हम खुदा के उस आराम में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। आज हम उस बात पर गौर खोज करेंगे कि वो आराम है क्या और उस आराम में कौन कौन दाखिल हो सकता है। तो जब हम इस आयत को, इस पसे मंजर को, ये मैंने आपको थोड़ा सा पीछे इसलिए पढ़ाया है कि तलावत उस हवाले की है, हम आगे जाके इस बात को पढ़ेंगे कि हम किस तरह खुदा के राम में दाखिल हो सकते हैं। तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि जब मुकद्दस मूसा जो है कौम बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकला, तो खुदा ने उस कौम को, उन लोगों को जो मुकद्दस मूसा की मार्फत खुदा ने उनसे कलाम किया कि तुम क्या करना है, 6 दिन जो है तुमने क्या करना है, काम काज करना है, और 7वां दिन जो है तुमने अपने खुदावंद के लिए उसे क्या करना है, मुकद्दस करना है। उसे, उसमें तुम लोग कोई काम काज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, आराम करना है। हालेलुया। जब हम अखरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 11 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया, इसलिए कि खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। जिन लोगों की बाबत खुदावंद ने अपने गजब में आके कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं हो सकते, वो पुश्त जो है वो बियाबान में 40 बरस तक जो है वो घूमते फिरते रहे, क्योंकि वो बार बार खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते थे। उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया।
ہم مزید آگے کلام میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کلام کو سنا، خدا کی آواز کو سنا، مگر خدا کی آواز پر عمل نہیں کیا، اپنے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں، اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے غضب میں آ کر جب ان سے قسم کھائی کہ میرے یہ آرام میں داخل نہیں ہوں گے، تو بالکل جو وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے غضب کو بڑھاوا دیا، خدا کے حکم کو نہ مانا، خداوند نے ان کو بیابان میں مار دیا۔ وہ خدا کے اس وعدہ کی سرزمین میں جس کا وعدہ خدا نے جو ہے کیا تھا وہ داخل نہیں گئے، اس میں داخل نہیں ہو پائے، اس ملک میں وہ نہیں جا سکے، کیونکہ خداوند نے ان سے قسم کھائی تھی کہ یہ میرے اس آرام میں داخل نہیں ہو۔ تو آئے ہم مزید خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ آیت مقدس عبرانیوں کا خط، وہی مقدس پولس رسول کا عبرانیوں کے نام خط، اس کا 4 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 4 باب پہلی آیت، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم۔ ہاللیلویہ۔ مقدس پالوس رسول باب نمبر 3 میں بیان کرتا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل قوم سے۔ جب ہم اس کو پورا پڑھیں نا تو وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے، پورا آپ اس کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کس طرح خدا نے ان کو وعدہ کیا کہ وہ وعدے کی سرزمین میں جائیں گے، جب انہوں نے نافرمانی کی اس آرام میں داخل نہ ہونے پائے۔ اب جو مقدس پالوس رسول وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے ان کو، اور یہ بتا رہا ہے اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کہ جس طرح وہ لوگ جو ہے وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو پائے، اسی طرح ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو یسوع مسیح میں شریک ہوئے، ان کے لیے لکھا ہے کہ پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ ابھی باقی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا خداوند نے ہمیں وعدہ دیا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ابھی ہم اس زندگی میں، اس پروسیس میں کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ وہ مقام ہمیں معلوم ہے، مگر ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ ہم اس وعدہ میں داخل ہوں گے یا نہیں۔ یہ ہماری زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہماری جو آخری جو مقام ہے، جو آخری جو آرام کی جگہ ہے وہ کون سی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے اور ایک ابدی موت ہے۔ تو اس آرام میں ہمیں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا ہے۔ اور جب ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ہر روز، آیت نمبر 3 باب اس کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ وہ روز آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ ہم نے ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے رہنا ہے، خدا کے کلام کی منادی کرتے رہنا ہے، ایونجلزم کرتے رہنا ہے، دوسروں کو خدا کے گھر میں جانے کی کیا کرنا ہے؟ دعوت دیتے رہنا ہے۔ تو یہ ہم سب پر فرض ہے، لکھا کہ ہر روز ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے۔ نصیحت کا مطلب صلاح کرنا، ایک دوسرے کی تنبیہ کرنا، ایک دوسرے کو سمجھانا۔ اگر کوئی غلط ٹریک پہ ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کسی دوسری صحبت میں چلا گیا تو اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ نصیحت کر کے اصلاح کرنی ہے، اسے واپس خداوند کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ وہ اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں آرام میں کیا ہو سکے؟ داخل ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی کلام مقدس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس آرام میں داخل ہونا باقی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایسا نہ معلوم ہو کہ تم میں سے کوئی باہر رہ جائے۔ مقدس پولس رسول اس بات کی فکر کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی باہر معلوم ہو کہ اس آرام میں داخل نہ ہو پایا ہو، کیونکہ ہمیں بھی اسی طرح کی خوشخبری سنائی گئی۔ سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔
اس کلام نے ان کے دلوں پر اثر نہیں کیا، سنا ضرور مگر ایمان کے ساتھ انہوں نے اس کلام کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے رام میں داخل ہونا ہے۔ اور خدا کا رام ہمیں کہاں ملتا ہے؟ کیا ہمیں بیڈ پہ جب ہم سوتے ہیں، یہ ہمارا بدنی آرام ہے، ہم بدن کو آرام دینے کے لیے بیڈ پہ سوتے ہیں، چارپائی پہ سوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے کام کاج کر کے کیا ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بدنی آرام ہے۔ ہماری روح کو آرام، ہماری روح کو تسکین کہاں ملتی ہے؟ یہ ہمیں خدا کے گھر میں جا کے ملتی ہے، خدا کی حضوری میں ملتی ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے، جہاں خدا کے لوگ ہیں، جہاں عبادت ہے، ہماری روح کو آرام، ہماری روح کو تسلی، ہماری روح کو اطمینان کہاں ملتا ہے؟ جہاں خدا کا وچن، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ جب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ آپ زبور 11 اس کی 4 آیت پڑھیں۔ شہزاد بھائی پڑھے ضرور، زبور 11 اور 4 آیت۔ اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ ہاللیلویا! کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ ہاللیلویا! کلام مقدس میں ہمیں پتا چلتا ہے، بے شک خدا کا لکھا ہے، صاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ خداوند کا تخت کہاں پہ ہے؟ آسمان پر، اور اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی ہیں اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ اور خدا موجود کہاں ہے؟ خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس آپ کو خدا کے ہیکل میں جا کے ملتی ہے۔ آپ کے دل کو تسلی، دل کو سکون کہاں جا کر ملتا ہے؟ آپ کو، آپ کی روح کو آرام کہاں جا کے ملتا ہے؟ خدا کے گھر میں، خدا کی ہیکل میں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہاں پہ ہے؟ اپنی مقدس ہیکل میں۔ تو خداوند نے جو ہے اسی لیے بار بار یہی فرمایا ہے کہ تو جا کیا کرنا ہے، 7واں دن جو ہے تو نے خداوند کے لیے اس کو مقدس جاننا ہے، خداوند کی اس میں کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ احبار 23 باپ اور اس کی 3 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی بات لکھی ہے جو ہم نے اخروج کی کتاب میں پڑھی کہ 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کلام مقدس میں بار بار لکھا ہے کہ اگر سبت کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ 7واں دن جو ہے، 6 دن کام کاج کرنا ہے، 6 دن خداوند نے آپ کو کام کاج کرنے کے لیے دیے، اور جو 7واں دن ہے وہ خداوند کا سبت ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ وہ سبت کا دن ہے اور آرام کا دن ہے۔ جب ہم مزید پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو کوئی اس حکم کو توڑتا ہے، سبت کو نہیں مانتا، ابھی تو یہ قانون نافذ نہیں ہے۔ موسوی شریعت کو آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی سبت کی بے حرمتی کرتا ہے، سبت کے حکم کو توڑتا ہے، اس کو نہیں مانتا، لکھا ہے کہ وہ ضرور جان سے مار ڈالا جائے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ آپ بائبل میں پڑھیں، ایک آدمی تھا سبت کے دن لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور دیکھ لیا لوگوں نے پکڑ کے اس کو جو ہے بند کر دیا۔ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ جب مقدس موسیٰ آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہے، تو اس لکھا ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسے سنسار کر دیا گیا، پتھر مار کے اسے مار دیا گیا۔ یہ سبت کو توڑنے کا، سبت کو نہ ماننے کا حکم ہے۔ آج تو خداوند کے جو لوگ ہیں، جن کے لیے خداوند نے جان دے دی، اتنی بے حرمتی کرتے ہیں کہ سارے کام ان کو سبت کے دن ہی آتے ہیں۔ اتوار کا دن ہے یا ہفتے کا دن ہے تو سارے کام ہمیں سبت کے دن ہی نظر آتے ہیں۔
ہم اپنے کاموں کو تو پورا کام کرتے ہیں 6 دن میں، اور 7واں دن جو ہے وہ ہمارے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہوتا ہے، وہ خدا کے لیے نہیں ہے، تو ہم کیسے آرام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جس کا وعدہ خداوند نے کیا ہے کہ اور وہ وعدہ ابھی باقی ہے داخل ہونے کا، جس کی بابت ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے، مقدس پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ڈرنا چاہیے اس آرام میں داخل ہونے کے لیے جس کا وعدہ ابھی باقی ہے۔ تو کیا ہم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، خدا کے حکم کے 7ویں دن کی بے حرمتی کر کے خداوند کے گھر میں نہ جا کر کیا اس آرام میں داخل ہو سکتے ہیں جس کا وعدہ خداوند نے کیا کہ تو 6 دن کام کاج کر اور 7واں دن جو ہے تیرے آرام کا اور خدا کے مقدس مجمع کا دن؟ آئے ہم نئے عہد نامہ میں بھی مزید اس بات کو پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے خط میں اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے 3 کا دوسرا حصہ، میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، گو بنائے عالم کے وقت اس کام کے ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا کہ خداوند نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ پھر خداوند جو ہے بار بار اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ پہلے کون؟ یہ بنی اسرائیل قوم کی بات ہے کہ جن کو خداوند نے پہلے خوشخبری سنائی وہ کیوں نہ داخل ہو پائے؟ نافرمانی کے سبب سے۔ تو جب ہم پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، جب ہمیں دعوت دی جاتی ہے، جب ہم کلام مقدس کے مطابق خداوند کے حکم کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، جب ہم کو چرچ جانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم نے خداوند کے گھر میں جانا ہے، خداوند کا آج مقدس اور پاک دن ہے، تو ہم جب نہیں جاتے اپنے دنیاوی کاموں کی وجہ سے، یا ویسے ہی ہمارا من ہی نہیں کر رہا، تو کیا ہم اس آرام میں داخل ہو سکتے ہیں خدا کے حکم کو توڑ کر؟ جانتے ہوئے بھی لکھا ہے کہ نافرمانی کے سبب سے، تو حکم کو نہ ماننا ہی تو نافرمانی ہے۔ باغ عدن میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ گناہ کیا تھا؟ نافرمانی تھا۔ حکم کو توڑ دینا نافرمانی ہے۔ تو جب ہم خدا کے اس حکم کو توڑ دیتے ہیں، خدا کے اس کلام پر عمل نہیں کرتے، تو ہم اس آرام میں جو ہمیشہ کی زندگی کا آرام ہے اس میں داخل ہو پائیں گے؟ تو آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا کہ ہم کہاں پر ہیں، اور کیا ہم کلام مقدس کے مطابق کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے ہم مزید کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں 7ویں آیت، پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا تھا کہ آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پہ پھر خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ یہی بات مقدس داؤد نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کو خداوند کی آواز سنے تو آواز سننے کے بعد اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ تو جب ہم اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں تو ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو خدا کا مخالف ٹھہراتے ہیں، ہم خدا کے مخالف کام کرتے ہیں، خدا کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق عمل کریں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ اس دنیا میں جو ہے ہم سب انسان جو ہے پریشانیوں میں، مشکلات میں، پرابلم میں پھنسے ہیں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سمسیا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ تو یسوع مسیح نے بڑا ہی خوبصورت وعدہ کیا اپنے محبت رکھنے والوں سے۔ متی کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 28 آیت پڑھ کر ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11 باب اس کی 28 اور 29 آیت یوں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو
اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دلوں کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مشکل ہے، ہر انسان پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بڑا ہی خوبصورت وعدہ کیا ہے کہ اپنا سارا بوجھ، اپنی سب پریشانیاں کیا کرو، مجھے دے دو، اور میرا جوا اٹھاؤ جو ہلکا اور ملائم ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلم ہے، جو سمسیا ہے، آپ خداوند کے گھر میں جائیں، خداوند کے حضور میں اپنی پرارتھنا کریں، اپنی درخواستیں خداوند کے حضور میں پیش کریں، تو خداوند جو ہے آپ کی ہر دعا کو، ہر مناجات کو قبول کرنے کی سمت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ جب خدا کے حضور میں جائیں گے، اس کے گھر میں جائیں گے، تب ہی آپ کے دل کو سکون، تسلی، اطمینان ہوگا۔ جب آپ خدا سے بات کریں گے تو خدا آپ کی ان تمام پریشانیوں کا حل جو ہے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو۔ اپنی پریشانیاں جو ہے خداوند کے ساتھ شیئر کریں، اس کے گھر میں جا کر۔ آپ جو ہے جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے دل کو تسلی، سکون، اطمینان، آرام ملتا ہے۔ جب آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو آپ آرام فیل کرتے ہیں نا، آپ کے ذہن سے وہ بوجھ، وہ پریشانی کا جو ٹینشن کا جو بار ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ تو آرام آپ کی زندگی میں تب بھی آ سکتا ہے جب آپ اس آرام دینے والے کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں گے، آپ اس کے اوپر بھروسہ رکھیں گے، آپ اس کے اوپر ایمان رکھیں گے، تب ہی آپ کی زندگی میں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تسلی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آئیں کلام مقدس میں سے ایک آیت پڑھ کر ہم کلام مقدس کو جو ہے بند کریں گے۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے زبور 65 اور اس کی آیت نمبر 4 خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، جو ہمارے آج کے موضوع کا اور آج کی جو کلام مقدس کی جو ہم نے آج سیکھا ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس کے مطابق جو آج کا جو حل اسباب ہے، یا جو ہمارا اس کا سیکھنے کا جو مقصد ہے، وہ اس کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو اجر ہے، ان تمام باتوں کو ماننے کا جو اجر ہے، اور جسے خداوند جو ہے اپنے پاس آنے کا موقع دیتا ہے، وہ شخص کون ہے۔ آئے ہم اس کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور، اس کا 65 زبور، اس کی آیت نمبر 4۔ جی سجاد بھائی پڑھے ہو۔ کلام مقدس میں مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے، اور ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جسے خدا برگزیدہ کرتا ہے، خدا اسے ہی اپنے گھر میں آنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ آپ پر خدا کا فضل ہے۔ اگر آپ خداوند کے گھر سے دور جاتے ہیں، اگر آپ کا دل خداوند کے گھر میں جانے کے لیے مطمئن ہی نہیں ہے، تو آپ خداوند سے بہت دور ہیں اور آپ کا دل سخت ہے، اور دل کو سخت کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ تو جب آپ خداوند کے اس ہیکل میں جانے کے لیے جو آپ کا دل سخت ہے، تو آپ سوچیں کہ اس ہمیشہ کی زندگی کے رام میں ہم کیسے داخل ہوں گے جس کا وعدہ ابھی باقی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم کلام مقدس کے مطابق جو ہے خداوند کے رام میں داخل ہوں، اور خداوند کا رام ہمیں کہاں جا کے ملتا ہے؟ بیڈ پہ نہیں ملتا، سو کے نہیں ملتا روم میں، یہ آپ کو خدا کے گھر میں جا کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جسے خداوند برگزیدہ کرتا ہے، جسے خداوند جو ہے راست باز ٹھہراتا ہے، جسے خداوند پسند کرتا ہے، وہی خداوند کی ہیکل میں جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی بارگاہوں میں، اس کی راہوں میں رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا خداوند کے کلام کے مطابق ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہے۔ آسودہ کا مطلب کیا ہونا ہے؟ سیر ہونا، مطلب کہ کوئی چیز جسے آپ کھاتے ہیں وہ سودہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی روح جو ہے خداوند کی ہیکل میں جا کے یہ سودہ ہوتی ہے۔
تو جب آپ خدا کے گھر میں جائیں گے تب آپ کی زندگی میں آرام، سکون، اطمینان اور تسلی ہوگی۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کا سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔